کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ نہیں نہیں، چرخے نوے بشر کے تارے ہیں حسین، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اب آپ کے سامنے عمدۃ الواعظین، عمدۃ البیان عالی جناب علامہ قلب محمد علی خان صاحب، پرنسپل جامعہ امام مہدی خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت مصور غم سید شہد حسین نقوی صاحب شبیہ برآمد فرمائیں گے، اور نیاز اور لنگر کا بھی انتظام ہے۔ نے فرش ادا کی نظر نیاز خیرات تبرکات و صدقات کی قبولیت کے لیے بھی مل کے صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے اپنے جملہ مرحومین کی بخشش کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، اور اپنے اپنے حوائج کی برابری کے لیے مل کے صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وارث زمانہ، سلطان زمانہ، ناموس زمانہ، ولی العصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ خالق دو جہاں کا نام بھی بلند ہے، اور ہمارا عقیدہ ایمان بھی اس کے مطابق بلند ہے۔ اپنے عقیدے اور ایمان کے مطابق بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہل والصلاة علی اہلہا، خصوصاً بقیت اللہ الاعظم، روحی وأرواحنا لتراو بمقدمه الفداء، واللعنة الدائبة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومكسري شانهم ومنزلتهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين وقوله الحق، وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان۔ موالیان حیدر کرار، شیعان اہل بیت، عزاداران مظلوم کربلا، رات کا وقت ہے، پڑھنے والے میرے محترم شاہ صاحب بھی ہیں، پوچھنے والے ہیں، گھر کا پروگرام ہے، حکم تھا، اور طبیعت بھی ناساز ہے، مختلف جگہوں پر آج حاضری دی۔ میں انتہائی یہاں پر
क्योंकि घर का माहौल है, मैंने कोई किला फतह नहीं करना, किला हम बाहर फतह करते हैं। हाँ, यहाँ पर एक हाज़री हुक्म की तामील, क्योंकि 4-5 मुहर्रम को मुझे कहा था कि आपने पढ़ना है, मैंने बाहर के प्रोग्राम भी नहीं दिए, इसी वजह से घर का प्रोग्राम इलाके में ही मैंने कहा हाज़री देंगे इंशाअल्लाह जो भी। तो जितनी देर समा खराशी करूं तवज्जो के साथ समात फरमाएंगे। सबसे पहले जहां तक मेरी आवाज जा रही है, हाज़रीन मोमिनीन और मोमिनात, गैर हाज़रीन मोमिनीन मोमिनात को आज की मुनासिबत अलीमा शहादत सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन वारिस इल्मिन नबिय्यीन वसायल मुरसलीन अल आलिम अल वरा अल मुतहज्जिद अल आबिद अल ज़ाहिद इमामुल उम्मा अबुल अइम्मा अबुल खैरतैन अली इब्नुल हुसैन अलैहिमा अफ़ज़लुस सलातो व सलाम की शहादत की मुनासबत से ताज़ियत। बहुत बड़ा दुख से भरा दिन है आज का मेरे मोहतरम अज़ीज़ान। एक तारीख़ी हैसियत का पस मंज़र जो तवज्जो के साथ सुनना चाहते हैं। मैं तो ड्यूटी, वैसे मेरा गला ठीक नहीं, बुखार भी मुझे है, एक ड्यूटी है वो मैंने देनी है, मैं तो चला जाऊंगा, घर है मेरा। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन, क्योंकि सरकार की शहादत है तो कोशिश यही होती है, ये मेरी आदत है, मुहर्रम में भी जो मुनासबत होती है उसी की पूरी ही तारीख सवान हयात बयान करना, ये हमारी ड्यूटी का हिस्सा है, ताकि मोमिनीन को पता चले जो सामने बैठे हैं भी कौन सी मुनासबत है आज, बच्चों को पता चले, मस्तूरात को, मोमिनीन अहले सुन्नत भाइयों को पता चले किस लिए आज ये प्रोग्राम किया गया। 25 मुहर्रम की मजलिस का मकसद क्या था, ताकि एक पैगाम जाए वीडियो के जरिए कि हम क्यों इकट्ठे हुए इस जगह पे। सरकार का मिलाद मसूद 15 जमादिल अव्वल या 15 जमादिल सानी या 5 शाबान 38 हिजरी, ये मुत्तफक है, 38 हिजरी मुत्तफक। महीनों में इख्तलाफ, 15 जमादिल उला या 15 जमादिल सानी या 5 शबानुल मुअज़्ज़म। मदीना मुनव्वरा, आपकी वालिदा माजिदा का नाम जनाब शहर बानो, जाग रहे हैं ना, मेरे साथ चल रहे हैं। मैं आपको ज़्यादा नहीं बुलवाऊंगा, बस मैं हाज़री मैंने देनी है, आपकी तवज्जो, कोशिश यही होगी कि कुछ बात मैं आप तक एक नुक्ता पहुंचा सकूं। जनाब शहर बानो, शहर बानो यहाँ कैसे आई, मदीने कैसे आई, एक नुक्ता तारीखी, जिनको तारीख से अकीदत है। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने अपने ज़ाहिरी हुकूमत में, सलवात पढ़िए, बिस्मिल्लाह, सलामत रहें। ज़ाहिरी 4 साल की हुकूमत में हुरैस बिन जाबिर हनफी, तवज्जो, इस शख्सियत को मशरकी बलाद का हाकिम बना के भेजा। वहां पर इन्होंने जंग की और शाह ईरान यज़दा-जिर्द की 2 बेटियां, एक का नाम था शहर बानो, दूसरी का नाम था कैसरान बानो या कैहान बानो, ये भी उन्हीं कैदियों में शामिल होके मदीना पहुंची। बात समझ आ रही है। अमीरुल मोमिनीन ने जनाब शहर बानो का अक़द मज़लूम करबला से किया और कैसरान बानो या कैहान बानो का अक़द मोहम्मद बिन अबी बकर से हुआ। जनाब शहर बानो के फर्जंद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनकी मजलिस में आज इकट्ठे हुए हैं, और जनाब कैहान बानो से अल्लाह ने कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर अता फरमाया। कासिम अपने ज़माने के फ़कीहों में से एक बुलंद फ़कीह थे। बात समझ आ रही है।
جناب شہر بانو کا عقد مظلوم کربلا کے ساتھ عالم خواب میں رسول اللہ نے پہلے ہی کر دیا تھا، مدینہ آنے سے پہلے۔ یہ ایک الگ واقعہ ہے، عقد خواب میں ہو چکا تھا، اس کی ظاہری تکمیل مدینہ کی سرزمین پہ ہوئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک نکتہ، یہ ایک بات، کیونکہ گلہ ٹھیک نہیں ہے، میں زور نہیں لگاؤں گا، تھوڑا سا تعاون کریں جاگ کے۔ جتنے علی ولی کو ماننے والے بیٹھے ہیں بآواز بلند حیدری، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک بات اپنے ذہنوں میں نشین کر لیں، اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں، جناب شہر بانو اس طریقے سے آئی۔ ایک اور بات وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں تاریخی حیثیت سے۔ یہ ہمارے علماء بھی پڑھتے ہیں، خطباء بھی پڑھتے ہیں، واعظین سب پڑھتے ہیں کہ مظلوم کربلا نے 10 محرم 61 ہجری کو عمر ابن سعد کو کہا تھا کہ مجھے ہندوستان جانے دو، ہیں جی؟ پڑھتے ہیں نا یہ؟ ہندوستان کی خواہش کا اظہار مظلوم کربلا نے خود بھی کیا اپنی زبان سے، اور باب الحوائج کے ذریعے بھی یہ پیغام دلوایا کہ ہمیں راستہ دے دو، یہ حجاز عراق میں تمہارے لیے چھوڑتا ہوں، اور میں یا روم چلا جاتا ہوں، یا یمن چلا جاتا ہوں، یا میں ہندوستان چلا جاتا ہوں۔ میرا خاموش مجمع، آخر حسین نے کس قربت تعلق کی بنیاد پہ ہندوستان کا کہا؟ ایک سوال ہے نا، کون سی قربت تھی؟ اسی قربت اور اسی تعلق کو میں نے واضح کرنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی تعلق کو، اسی قربت کو واضح کرنا ہے۔ وہ کیا قربت تھی؟ اس قربت کو ذہن میں رکھیں۔ کیوں کہا آپ نے ہندوستان کا؟ ہندوستان کے مورخ مسٹر راج کمار استھانہ، ان کی ایک کتاب ہے پراچین بھارت، مطبوعہ دلی 1936۔ توجہ، میں تو کہہ رہا ہوں میں پیغام دے کے چلا جاؤں گا، اگر یاد رکھ سکیں تو آپ کی نصیب، آپ کا مقدر، بھول جائیں تو ڈیوٹی میری انشاءاللہ مولا قبول کرے گا۔ پراچین بھارت، مطبوعہ دلی 1936، صفحہ نمبر 217 پہ لکھتے ہیں، وہ کتاب میرے پاس ہے، میں نے منگوائی تھی۔ اس میں کیا لکھتے ہیں؟ اجین، ہندوستان کی ریاست اجین، اجین کے مہاراجہ چندر گپت موریہ ایران گئے سیر و سیاحت کے لیے۔ وہاں ایران کے بادشاہ یزداجرد نے اپنی ایک بیٹی جس کا نام تھا مہر بانو، اس اجین کے بادشاہ کے عقد میں نکاح میں دے دی۔ وہ مہر بانو کو، اجین کا بادشاہ چندر گپت موریہ، اس مہر بانو کو اپنے ساتھ ایران سے اجین، ریاست اجین ہندوستان لایا۔ اس نے اپنے علماء کو بلا کے کہا کہ یہ اس کا نام ہے فارسی والا مہر بانو، اس کا نام تم ہماری زبان سنسکرت میں تبدیل کر کے دو۔ انہوں نے کہا کہ اس کا نام پھر مہر بانو کے مطابق جو نام سنسکرت اور ہندی میں بنتا ہے اس کا مطلب ہے چندر لیکا۔ توجہ ہے نا؟ جانتے بیٹھے جاگ رہے ہو یا سم گئے ہوئے؟ چندر لیکا، اس کا نام ہندی کے ساتھ موافقت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نام رکھا گیا چندر لیکا۔ اسی چندر گپت موریہ کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام تھا سمندر گپت موریہ۔ مظلوم کربلا نے مکہ پہنچ کے، آج تک فقط آپ کو تو یہی بتلایا گیا ہے کہ مولا حسین نے فقط کوفہ میں خط لکھے اور کوفہ کے لوگوں نے حسین کو خط لکھے، نہیں۔ کبھی زندگی میں موقع ملا میں وہ سارے خطوط کے متون پڑھ کے بتاؤں گا کہ کتنے خط کس نے کہاں سے لکھے۔ یہ ایک تاریخی پس منظر ہے۔ یمن سے بھی خط آئے، لکھے گئے۔ بحرین مشہور جگہ ہے، بحرین بھی سرکار نے خط لکھے۔ اسی طرح سرکار نے مکے میں بیٹھ کر ایک خط ہندوستان کی ریاست اجین کے بادشاہ چندر گپت موریہ کو بھی لکھا۔
توجہ ہے؟ جاگ رہے ہیں؟ ساڑھے مجمع دا مزاج ہے بھی کوئی فضائل علی گل اچھی ہوئے تو داد رہندن. یہ تاریخ جن کو یہ شوق اور جن کو شغف ہے تحقیق کا، تاریخ کا، میں ان کو پیغام دے رہا ہوں. یہ پیغام میرا ان کے ساتھ ہے. خط لکھا سرکار نے، خط پہنچا، چندر گپت موریہ نے وہ خط پڑھا، کہا یہ خط تو یہ جو اس پر نام لکھا ہوا ہے حسین ابن علی، حسین بن فاطمہ بنت محمد، اس خط کو پڑھا، آنکھوں سے لگایا. جانتا تھا، پوچھیں جانتا کیسے تھا؟ اس لیے جانتا تھا کہ اس کی جو بیوی تھی مہربانو موجودہ چندر لکھا، وہ بتاتی تھی کہ میری ایک بہن شہر بانو حسین کے گھر میں ہے. وہ بتاتی تھی نا، میری ایک بہن کا عقد ہوا ہے حسین کے ساتھ مدینہ میں، وہ حسین کے جو احمد کا بیٹا ہے، نواسہ ہے، وہ تفصیلات بتاتی تھی. وہ خط لے کے آ گیا، بیوی کو دکھایا خط، کہا یہ حسین نے مدد طلب کی ہے. اللہ اکبر، حسین مجھ سے مدد مانگ رہے ہیں. کہا ضرور مدد کرو. اس چندر گپت موریہ نے پنڈت بھوریا دت لفظوں پہ غور کرنا ہے، جو اس کی فوج کا سپہ سالار تھا، اس کی قیادت میں 5000 کی فوج تیار کی اور اسے کربلا عراق کی طرف روانہ کیا. جاؤ اور تم حسین کی مدد کرو. لیکن یہ آج کا دور نہیں تھا، گاڑیوں کا نہیں تھا، جہازوں کا دور نہیں تھا، یہ گھوڑوں کا دور تھا، اونٹوں کا تھا، یا سمندری سفر ہوا کرتے تھے. یہ قافلے پہنچتے پہنچتے اتنی دیر ہو گئی ان کو کہ جب یہ کوفہ میں پہنچے تو پتہ چلا کہ حسین شہید ہو چکے ہیں اور مختار نے حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے قیام کیا ہوا ہے. وہاں پہ اس بھوریا دت نے کہا فوج کو کہ 5000 کی فوج ہے، اب تم خود فیصلہ کرو، جس کے لیے آئے تھے وہ شہید ہو چکا ہے، اب کیا کرنا ہے. آدھی فوج نے کہا کہ ہم یہیں رہیں گے، مختار کے ساتھ ہم رکاب ہو کے حسین کے خون کا بدلہ لیں گے. آدھی فوج واپس ہٹ آئی ہندوستان کی طرف، آدھی فوج وہیں کوفہ عراق میں رہ گئی. اور یہ جو فوجی باقی واپس 2500 کے قریب ان کی تعداد ہے، وہ جو واپس آئے تھے، اتنا عرصہ اس میں سے گزر گیا کہ ان کے واپس آتے آتے وہ جو چندر گپت موریہ تھا وہ فوت ہو گیا، اور اس کی جگہ پہ اس کی حکومت کا حاکم اس کا بیٹا سمندر گپت موریہ تخت پر متمکن ہو چکا تھا. اور یہی وہ اعتراض ہے کہ جو تاریخ دانوں نے مختار سقفی پہ کیا تھا کہ مختار سقفی کی فوج میں اکثریت اجمی لوگوں کی تھی. وہ اجمی کون تھے؟ اکثریت یا ایرانی تھے یا ہندوستانی تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اکثر یہ لوگ تھے، اکثریت ان لوگوں کی تھی، اور اسی بنیاد پر اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ اجمیت اور ان کی اکثریت. مولا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. میں کیونکہ وقت کے دامن میں بھی گنجائش نہیں ہے، آج جس مظلوم کے ذکر میں ایک پیغام، فقط ایک پیغام، اور 2-4 منٹ، صرف 5 منٹ کی حاضری. میرے محترم نے بھی پڑھنا ہے، عزاداری بھی ہوگی. مولا بانیان کا پرسہ نظر نیاز قبول فرمائے. حکم تھا حاضری کا اور حاضر ہوئے ہیں. مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کی عبادت قبول ہو. ایک اہم ترین جملہ، اسے کوٹ کیجئے. صلوات بر محمد و آلہ. ایک اہم ترین جملہ، یہ آپ سٹیجروں سے، علماء، واعظین، خطبہ سے سنتے ہیں. دادے میں اور پوتے میں ایک شباہت تھی، وہ بھی علی تھا، وہ بھی علی تھا. گفتگو کا انداز بھی وہی، عبادت کا انداز بھی وہی. یوم و لیلہ میں 1051 رکعت آپ کے چوتھے امام ادا کرتے ہیں، کثرت سے سجدے، کثرت سے. آپ کا وطیرہ، امتیاز. ایک جملہ کہ جس کو عموماً پڑھا جاتا ہے، اس کی ایک تفسیر میں آج بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. امیر المومنین نے بارہا مقام پہ ایک جملہ ارشاد فرمایا. جب توحید پر بات ہوئی تو کیا فرماتے ہیں؟ یا الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا من جنتک بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک. مولا علی فرما رہے ہیں خدایا گواہ رہنا
علی تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ علی کو تیری جنت کی کوئی لالچ ہے یا علی کو تیرے جہنم کا کوئی خوف، بلکہ علی نے اس پوری کائنات میں نظر دوڑائی، تجھ سے بہتر رب نظر نہ آیا، اس لیے علی تیرے سامنے سجدہ ریز ہوا۔ ایک جملہ یہ، دوسرا جملہ ثانی علی کا کہ جس نے بے مثال حد معرفت کی، آخری حدوں کو جس جملے نے چھوا۔ سرکار فرماتے ہیں توجہ کے ساتھ، امام چہارم جس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار فرماتے ہیں انی اکرہ ان اعبد ولا غرض لی الا ثوابہ فاکون کالعبد الطعم ان طمع عملا والا لم یعمل۔ پھر فرماتے ہیں وانی اکرہ ان اعبد لخوف عذابہ فاکون کالعبد السوء ان لم یخف لم یعمل۔ ان دونوں جملوں کو سامنے رکھنا ہے، مولا علی کا جملہ بھی اور ثانی علی کا جملہ بھی۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے ہر اس بندے سے نفرت ہے کہ جو اللہ کی عبادت اس غرض سے کرے کہ مجھے تیری جنت کا شوق، توجہ ہے، اس غرض سے اللہ کی عبادت کرے کہ مجھے جنت عطا ہو، میں جنت میں جاؤں۔ فرماتے ہیں یہ عبادت کامل نہیں، یہ لالچی انسان کی عبادت ہے۔ جب تک لالچ جنت کی رہے گی عبادت ہوتی رہے گی، اگر جنت نہ رہی تو عبادت بھی نہ رہے گی۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے ہر اس بندے سے نفرت ہے کہ جو اللہ کی عبادت اس کے عذاب کے خوف سے کرتا ہے، تو یہ بندہ گویا کہ غلام ہے، یہ غلام ہے۔ اگر غلامی رہے گی یہ ڈر رہے گا، یہ عبادت رہے گی، اگر غلامی ختم یہ عبادت ختم۔ دونوں جملوں کو سمجھیں، دونوں جملوں کو، کتنا حسین امتزاج ہے پہلے علی کے جملوں میں اور ثانی علی کے جملوں میں۔ مقصد ایک ہی بتایا، دادا نے بھی اور پوتے نے بھی، ہر وہ عبادت کہ جس عبادت میں خلوص نہیں وہ عبادت رائگاں ہے۔ مقصد یہ ہے، ہر وہ عبادت جس میں خلوص نہیں، جس میں یقین کامل نہیں، پختگی نہیں، وہ عبادت ضائع ہے، رائگاں ہے، منہ پہ ماری جائے گی۔ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے، بانیان کی نظر نیاز خیرات قبول ہو۔ 2-4 منٹ فقط شہادت میرے محترم بھائی پڑھیں گے۔ 3 ایسے غسل دینے والے تاریخ میں ملتے ہیں کہ جب انہوں نے غسل کا ارادہ کیا، اس مظلوم کی کوئی ایسی مظلومیت یاد آئی کہ وہ جو برتن ہاتھ میں تھا اسے زمین پہ پھینکا اور اتنا گریا کیا کہ زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ یہ لفظوں کے ساتھ ساتھ میں آہستہ آہستہ آپ کو سمجھا کے جاؤں گا۔ 3 ہستیاں ایسی ہیں کہ غسل دیتے ہوئے جنہوں نے پانی چھوڑا اور اتنا گریا کیا بے ہوش ہو گئے۔ پہلی ہستی کائنات میں آپ کا اور میرا امام، پہلا بلا فصل امام، علی ولی جیسا بہادر، خدا کی قسم جب زہرا کو غسل دے رہے تھے، ایک وہ وقت بھی آیا کہ علی نے بآواز بلند گریا شروع کیا۔ اسما قریب آ کے کہتی ہے مولا آج کوئی اور مصیبت یاد آ گئی، رو کے فرماتے ہیں مجھے آج پتہ چلا زہرا کی پسلی ٹوٹ چکی تھی۔ اجرکم اللہ، میں اشارے کر رہا ہوں، یہ پہلی ہستی کہ غسل دیتے ہوئے اتنی روئی کہ جس کے ریش مبارک آنسوؤں سے خساب بھی ہو گئی۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ کافی دیر تک علی جیسی ہستی زمین پر لیٹے رہے۔ عجیب روایت ہے، علامہ نے لکھا، عبد النبی نے، کافی دیر تک لیٹ گئے علی زمین پر۔ میں فقط اشارہ کر رہا ہوں۔ دوسری ہستی کہ جب ٹائم آیا نا، جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد سکینہ کا کرتا اتار لیں یا اس کرتا کے ساتھ دفن کر دیں؟ اجرکم اللہ۔ میں فقط 1-2 جملے پڑھوں گا فقط۔
اپنے ذہن میرے ساتھ بنائے. میں نے شہادت نہیں پڑھنی, کوئی شہادت ٹائم میں وقت میں گنجائش نہیں. پڑھنے والے میرے محترم بیٹھے ہیں, میں فقط 2-4 جملے. کہا جناب زینب نے, بیٹا سجاد سکینہ کا کرتا اتار دیں یا اسی کرتے کے ساتھ دفن کر دیں, مولا آپ کا پرسہ قبول کرے. لوگ کہتے ہیں, زمانہ کہتا ہے مظلوم کربلا بہت مظلوم ہے, غریب ہے. میں کہتا ہوں مظلوم کربلا بھی غریب ہے, غریب تھا, مگر اس سے بڑھ کے غریب سید سجاد تھا. 10 محرم کے دن حسین نے اپنے بیٹوں کو ذبح ہوتے دیکھا. تاریخ عالم گواہ ہے, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, کوئی ایسا موڑ نہیں تھا جس موڑ پہ سید سجاد نے اپنی بہنوں کو, پھوپھیوں کو ذبح ہوتے نہ دیکھا ہو. اجرکم اللہ. کہا سید سجاد نے, پھوپھی اماں اسی کرتے کے ساتھ دفن کر دیجئے, اتنے زخم ہیں میری بہن کے جسم پہ, اگر کرتا اتارا گیا خون بند نہیں ہوگا. آخری جملہ, شاہ صاحب مکمل شہادت پڑھیں گے. تیسری ہستی آپ کا 5واں امام, جب مظلوم غریب بیمار کربلا کو غسل دے رہا تھا, ایک دفعہ کروٹ جو تبدیل کی, جناب باقر کی آہ بلند ہوئی. کہا بابا مجھے آج پتا چلا آپ کی گردن پہ یہ نشان ختم نہ ہو سکا. امام زمانہ فرماتے ہیں, میرا سلام ہو اس جد پہ جس کے جسم کا گوشت, اجرکم اللہ, جس کے جسم کے گوشت کو توق زنجیریں کھا گئی تھی. جناب باقر نے کہا, بابا یہ نشان کون سا نظر آ رہا ہے؟ جواب سنیں گے ایک دفعہ. آپ کے 4تھے امام کی میت کانپ گئی. کہا بیٹا یہ وہ منظر تھا جب باپو سعد کے قریب اور میری پھوپھی نے ٹیک لگائی تھی, اور شمر میرے قریب آ گیا, اس نے میرے اوپر تازیانے برزانے شروع کیے. حضرت اللہ ماشاءاللہ ملا سینہ سالمون ایا منقلبین جنقلبون, پالنے والے مومنین دی کابش نو قبول فرما, انہوں آباد و شاد فرما, اس ادارے نو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما. مومنین دی نظر نیاز خیرات نو قبول و مقبول فرما. وما علینا الا البلاغ. یہ ہے غم شبیر کی اعجاز نمائی, یہ ہے غم شبیر کی اعجاز نمائی. 1400 برس بعد بھی روتی ہے خدائی. مصور غم ذاکر اہل بیت سید شہد حسین نقوی صاحب, اور اختتام مجلس شبیہ تابوت برآمد ہوگا. نیاز کا بھی اہتمام ہے. اس پاس آ رہے تھے